खुदा की तारीफ हो। मैं हूं पास्टर कैनी गाइसनडॉर्फर, क्विंसी एलोनाई यूएसए में मौजूद ओपन आर्म्स मिनिस्ट्रीज चर्च से। और देखें, मुझे खुशी है कि आज आप मुझे देख रहे हैं। मैं इस कलाम को आपके दिलों में उतारना चाहता हूं। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं कि यस्सु कोने के सिरे का पत्थर है, और आज हम बात करने वाले हैं कि यस्सु के खून ने क्या मुकम्मल किया। जब हम उसकी पैदाइश, मसलूबियत, उसकी मौत, तदफीन और जी उठने की बात करते हैं, और ये कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर बैठा है, और जब हम समझते हैं कि वो सिर्फ एक नेक इंसान या आम शख्स नहीं था, वो महज एक नबी नहीं था या महज रसूल नहीं था, बल्कि वो इब्ने खुदा और इब्ने आदम था, और वो बदन में खुदा था। आमीन। हम कलाम से ये जानते हैं, और यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। और हम जानते हैं कि यस्सु ही कलाम है। और यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत के मुताबिक कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका जलाल और हशमत देखी। आमीन। और आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि यस्सु के खून के वसीले क्या मुकम्मल हुआ। अब इमैनुएल की रगों में से ये खून बहा, यानी यस्सु का खून। तो ये यूसुफ का खून नहीं था, बल्कि याद रखें कि ये खुदा का खून था। उसका बाप खुदा था, यूसुफ उसका बाप नहीं था। तो जो उसकी रगों से खून बहा वो पाक खून था। जो खून मेरी रगों में बहता है इससे पहले कि मैं मसीह में आऊं, वो नापाक खून होता है। कलाम हमें सिखाता है कि जो खून फानी है वो खत्म हो सकता है, मगर जो तुख्म गैर फानी है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं कि यस्सु खुदा भी है और यस्सु इंसान भी है, और वो कोई 50-50 नहीं, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान है। उसने फरीसियों को बताया, मैं ऊपर से आया हूं और तुम नीचे से। खुदा मेरा बाप है और तुम्हारा बाप इबलीस है। तो हम ये समझते हैं कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा, इब्ने आदम है, खुदा भी और इंसान भी। और जो खून उसकी रगों से बहा वो याद रखें कि पाक खून था। यस्सु के खून से मुतल्लिक मैं 7 नुकात बयान करना चाहता हूं। नंबर 1, खून में जिंदगी है। आमीन। एहबार 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों का कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। और जब रूहानी जिस्म की बात आती है तो जिंदगी रूह में है। आमीन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मजहबी कहलाती हैं लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। जब हम रूहानी जिंदगी की बात करते हैं तो हम रूह की जिंदगी की बात करते हैं। तो जब आप इंसान के खूनी सिलसिले की बात करते हैं तो इंसान का ये खूनी सिलसिला गुनाह की वजह से नापाक हो गया था, जिसका नतीजा मौत है, और यही पहले आदम के साथ हुआ। इंसानी खूनी सिलसिला फानी है और ये तबाह हो सकता है, मगर खुदावंद मसीह का खूनी सिलसिला गैर फानी था। उन्होंने उसकी जिंदगी नहीं ली, बल्कि उसने अपनी जिंदगी खुद दी। अब बाइबल कहती है कि रूह जिंदगी है, तो आइए इन दोनों बातों पर गौर करते हैं। तो जिंदगी में खून और रूह इकट्ठे होते हैं। खून तैयारी के लिए काम करता है, और हम यीशु मसीह की जिंदगी की बात करते हैं, वो तैयारी के लिए काम करता है, और रूह उसे अंजाम देने के लिए आता है। दूसरे लफ्जों में वो कहता है कि इसकी रगें पाक हैं और मैं आकर इसमें रहूंगा, और ये सच्चाई की गवाही है। ये रूह का काम है। और तो याद रखें कि रूह तब तक नहीं आता जब तक खून का इतलाक न किया जाए। और ये एक पुरानी खबर है, मगर लगता है कि आज भी नई खबर है। तो खून तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है ताकि रूह आए और हमारे अंदर सकूनत करे। रूह तभी आता है जब खून का इतलाक होता है। तो खून में जिंदगी है और बिल्कुल उसी के साथ मेल रखती है। उसी के बदन की जिंदगी रूह है, और जिंदगी और बदन की जिंदगी खून में है। और यस्सु का खून पाक खून था, और आप और मैं यस्सु के खून के वसीले पाक हो सकते हैं।
تو خون میں زندگی ہے، پہلی بات۔ نمبر دو، خون بولتا ہے۔ پیدائش کی کتاب چوتھا باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت دیکھیں۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے، آمین۔ اور اگر خون بولتا ہے تو ہمارے لیے یہ خون کتنا زیادہ بولے گا، آمین۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہابل کا خون زمین سے پکارتا ہے اور کہتا ہے قائن نے مجھے قتل کیا، اور اگر اس کا خون بولتا ہے تو کتنا زیادہ یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے بولے گا، میرے اور آپ کے لیے بولے گا۔ بائبل بتاتی ہے دشمن آتا ہے، ابلیس آتا ہے، لوسیفر آتا ہے، شیطان آتا ہے کہ بھائیوں پر الزام لگائے۔ وہ ان پر الزام نہیں لگاتا جو گناہ میں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی سزا پا چکے، بلکہ وہ ان کے پاس آتا ہے جو عالم بالا سے پیدا ہوئے اور وہ ہم پر الزام لگاتا ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ خون ہمارے لیے بولتا ہے، اور خون بولے گا اور کہے گا میں نے انہیں پاک کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے بولتا ہے۔ کیا آپ سب میری بات سن رہے ہیں؟ یسوع کا خون ہمارے لیے بولتا ہے۔ دیکھیں، جب دشمن آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پاک نہیں ہو سکتے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، اور یسوع کا خون اٹھتا ہے اور آپ کے لیے اور میرے لیے بولتا ہے کہ میں نے انہیں پاک کیا ہے، یہ میرے ہیں۔ یسوع کا خون ہمارے لیے بولتا ہے، یعنی وہ ہم سب کے لیے بولتا ہے۔ زبور نمبر 107 کی دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں، جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ نمبر 3، یسوع کا خون حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں ایوب کے وقت میں جب عہد کا دور نہیں تھا تو ایوب کو باڑ کے ذریعے سے بچایا گیا تھا، اور اب آپ اور میں یسوع کے خون کے وسیلے سے بچائے گئے ہیں۔ آپ کو اس بات پر خوشی سے اچھلنا چاہیے۔ یسوع کے خون کے وسیلے ہم بچائے جاتے ہیں۔ یسوع کا خون ایمانداروں کو دشمن کے بے وقت حملوں سے بچاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، جب دشمن طوفان کی طرح آتا ہے تو خدا کا روح ہمیں ایک معیار تک اوپر اٹھاتا ہے، اور وہ معیار یسوع کا خون ہے جو یسوع کی کلیسیا کی حفاظت کرتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کی سرزمین سے گزرا اور وہ جشن کی سرزمین سے گزرا جہاں اسرائیلی رہتے تھے، اور ہر کوئی جس نے اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے دونوں طرف خون نہیں لگایا تھا، تو یاد رکھیں کہ موت کا فرشتہ اندر آیا اور پیلوٹوں کو مار دیا، اور جنہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر خون لگا رکھا تھا وہ خون کے وسیلے محفوظ رہے۔ تو اب آپ کے پاس یہ تصویر ہے کہ کیسے دشمن موت کے فرشتے کی طرح آتا ہے، مگر خون ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آپ اپنے خاندان پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر جب یسوع مسیح کا خون لگاتے ہیں تو پھر دشمن کے پاس یہ حق موجود نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ملکیت، آپ کی جگہ میں داخل ہو، کیونکہ آپ خون کے وسیلے محفوظ ہیں۔ صرف بے اعتقادی اس کے متضاد ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوگا، میں کیسے دشمن کے تمام کاموں سے محفوظ رہوں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یسوع کا خون ہمیں بچاتا ہے ان تمام کاموں سے جو ابلیس ہمارے خلاف کرتا ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ یسوع کا خون بچاتا ہے۔ یسوع کا خون ہمیں بچاتا ہے اتنا ہی یقینی طور پر جیسے ایوب باڑ لگانے کے وسیلے بچایا گیا، اس وقت جب کوئی عہد نہیں تھا۔ اب آپ اور میں یسوع مسیح کے وسیلے خدا کی محافظت میں ہوتے ہیں، اور ہم خون کے وسیلے بچائے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مصر میں اسرائیل کی حفاظت ہوئی۔ نمبر 4، یسوع کا خون پاک کرتا ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 7ویں سے 9ویں آیت تک۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔
اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے۔ اور اگر ہم اقرار کریں کسی خادم کے سامنے نہیں بلکہ خدا کے سامنے، تو پھر یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں جو میں نہیں جانتا جب بادشاہی کی بات ہو، لیکن ایک بار جب میں روشنی پا لیتا ہوں، جب کسی چیز کا علم مجھ تک پہنچتا ہے، جب میں مکاشفہ پا لیتا ہوں، تو پھر مجھے نور میں چلنا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی مسیح میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو تمہیں اس قابل ہونا ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا ہے، تمہیں یہ سب کرنا ہے۔ یہ کتاب کچھ کرنے یا نہ کرنے کی کتاب نہیں، یہ رویوں میں ترمیم یا مذہب کی بات نہیں کرتی۔ بہت سے مسیحی سوچتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں رویوں میں ترمیم کرنی ہے اور یہ کام کرنے ہیں۔ یہ کتاب اس سے متعلق نہیں ہے، یہ نیا مخلوق ہونے کے بارے میں ہے۔ جب باطن پاک ہوتا ہے تو نتائج باہر آتے ہیں، اور جب میں نور میں چلتا ہوں تو جو میں کل تھا وہ آج میں نہیں ہوں گا۔ اور اگر میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے خامیوں کا اقرار کرتا ہوں، اگر میں اپنی ناکامیوں کا اقرار کرتا ہوں، تو بائبل کہتی ہے کہ یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، مجھے پاک کرتا ہے ساری ناراستی سے۔ اور اگر میں نور میں چلتا ہوں جیسے کہ وہ نور میں ہے، تو پھر یسوع مجھے پاک کرتا ہے اگر میں اس میں چلتا ہوں۔ اور جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جب خدا کا کلام آپ سے بولا جا رہا ہے تو آپ سچائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آمین۔ کہ یسوع مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے، آپ سچائی کا سامنا کرتے ہیں کہ یسوع کا خون آپ کے لیے بولتا ہے، اور یسوع کے خون میں آپ کے لیے زندگی ہے۔ آپ اس سچائی کا سامنا کرتے ہیں کہ یسوع کا خون آپ کے تمام گناہوں سے آپ کو پاک کرتا ہے، اس لیے دشمن کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ نمبر 5، خون میں طاقت ہے۔ مکاشفہ 12واں باب 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت تک بھی گوارا کی۔ تو وہ برے کے خون کے وسیلے غالب آتے ہیں، اور دیکھیں ہر چیز کا انحصار اس پر ہے کہ آخر یہ خون کس کا ہے۔ میں آپ کے لیے نہیں مر سکتا تھا، آپ کے والدین آپ کے لیے نہیں مر سکتے تھے، دوسرے نیک لوگ آپ کے لیے نہیں مر سکتے تھے، صرف یسوع نے آپ کے لیے یہ کیا، کیونکہ اس کے خون میں آپ کو بچانے کی طاقت ہے۔ اور یہ انتہائی پرجوش بات ہے، اس کے خون میں آپ کو بچانے کی طاقت ہے، اس کے خون میں طاقت موجود ہے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو بچائے۔ آمین۔ برے کا خون غالب آتا ہے، اور پھر یاد رکھیں کہ یہ میری گواہی کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ یسوع کا خون طاقتور ہے۔ آمین۔ یہاں لکھا ہے کہ ہم نے خود انکاری کی زندگی پائی جس سے ہماری زندگی طاقتور ہوتی ہے۔ اور جب میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یسوع کا خون پاک کرتا ہے اور خون میں طاقت ہے، اور اس میں ہمیں چھڑانے کی طاقت ہے، ہمیں معاف کرنے کی طاقت ہے، بدروہیں یسوع کے نام سے کامتی ہیں تو یسوع کے نام میں طاقت ہے۔ لیکن جب آپ اس خون کو قبول کرتے ہیں تو یسوع کے خون میں طاقت ہے۔ اگر آپ یہ مکاشفہ پا لیتے ہیں کہ خون میں طاقت ہے، اور ہم یہ گیت بھی گاتے ہیں کہ یسوع کے خون میں عظیم طاقت ہے، برے کے خون میں عظیم کام کرنے کی طاقت ہے۔ اور پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ منطقی طور پر خون میں طاقت ہوتی ہے، اس میں پاک کرنے کی طاقت ہے، اس میں مخلصی دینے کی طاقت ہے، شفا دینے کی طاقت ہے، آزاد کرنے کی طاقت ہے۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ خون کس کا ہے، یہ خدا کے بیٹے کا خون ہے، یسوع کے خون میں طاقت ہے۔ آمین۔ نمبر 6، یسوع کا خون ہمیں خدا باپ کی رفاقت میں رکھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں افسیوں 2 باب اس کی 13ویں آیت۔
इफिसियों दूसरा बाब 13वीं आयत। और यहाँ यस्सु के खून के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। तो अब आइए देखते हैं पहला पतरस पहला बाब दूसरी आयत। पहला पतरस पहला बाब दूसरी आयत। यहाँ लिखा है, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमंबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। देखें, बतौर मसीही और ऐसे लोगों के तौर पर जो आलम बाला से पैदा हुए हैं, मैं अभी एक जिस्मानी बदन में रहता हूं और बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं पूरी तरह अमल नहीं करता। और इस जिंदगी में ऐसा होता है और हम जानते हैं कि गुनाह दोजख की तरफ ले जाता है, लेकिन खून के छिड़के जाने के बायस मैं आसमानी बाप के साथ जिंदा रफाकत में रहता हूं। जब मुझ पर मुसलसल खून छिड़का जाता है मेरी जिंदगी पर, ताकि मैं मुसलसल उसकी रफाकत में रह सकूं। मैं बचाया गया हूं और मैं निजात याफ्ता रहूंगा। मैं पाक किया गया हूं और मैं पाक रहूंगा। मैं वो नहीं हूं जो मैं था जब मैं मसीह के पास आया था, क्योंकि मैं अपने सफर में जो आसमान की तरफ जाता है आगे बढ़ता हूं। तो अब गौर करें कि यस्सु का खून जब हमारी जिंदगी पर होता है तो हम देखते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूं। लेकिन अगर मैं इस जमीन पर रहता हूं और आप इस जमीन पर रहते हैं, तो इन चीजों का सामना होता है और यस्सु का खून आप पर छिड़का जाता है, जो आपको खुदा की रफाकत में रखता है। जब आप इन तमाम हालात से गुजरते हैं और नई जिंदगी में दाखिल होते हैं, आमीन। जब आप ईमान में कदम उठाते हैं, मैं आज वो नहीं हूं जो मैं कल था और आने वाली कल में मैं वो नहीं हूंगा जो मैं आज हूं, आमीन। जब यस्सु का खून मुझ पर छिड़का जाता है तो ये मुझे खुदा बाप की जिंदा रफाकत में रखता है। खरूज 24वां बाब 8वीं आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। तो जब खून छिड़का जाता है तो ये मुझे खुदा की रफाकत में रखता है। और ये बहुत बार होता है, हत्ता कि बतौर मसीही भी जब मैं मुड़कर देखता हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसे दिन थे और मुझे उन पर फख्र नहीं है, जब ऐसा लगता था कि कोई ईमान नहीं, शायद मैंने जिंदगी में कोई नाफरमानी की थी, शायद मैं उस तरह नहीं चल रहा था जिस तरह चलना चाहिए था, मगर यस्सु का खून छिड़कने के बायस मैं बाप की रफाकत में रहा और मैं आगे चलता रहा। और फिर मैंने अगले दिन खुद को देखा कि मैं ऊपर देख रहा था और कह रहा था, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तेरा खून मुझे रफाकत में रखता है, हालांकि मैं उससे बाहर निकल रहा था। हत्ता कि जब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तूने मुझे बचाया। मैं माजी की फिक्र नहीं करूंगा, मैं आने वाले कल में वो नहीं हूंगा जो मैं आज हूं, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ता हूं। हालेलुया, खुदा भला है। नंबर 7, यस्सु का खून हमें पाक तरीन मकान तक रसाई अता करता है। रोमियो का खत 5वां बाब, रोमियो 5वां बाब पहली और दूसरी आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। हमें बाप तक रसाई मिली है। इब्रानियों 10वां बाब 19वीं आयत। 10वां बाब उसकी 19वीं आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, पस ए भाइयों, चूंकि हमें यस्सु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, तो हम देखते हैं कि खून हमें बाप तक रसाई देता है। क्या आप सुन रहे हैं? और याद रखें कि ये इब्लीसी तालीम है जो आपको ये बताती है कि खुदा आपकी नहीं सुनता। ये झूठ की तालीम है
جو کہتی ہے کہ خدا آپ کو اپنی حضوری میں نہیں آنے دیتا، مگر یاد رکھیں کہ آپ یسوع کے خون کے وسیلے ایمان ہی سے خدا کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یسوع کا خون آپ کو پاک ترین مقام تک داخلے کی رسائی دیتا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سردار کاہن سال میں ایک بار جا سکتے تھے، اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ خون لے کر جاتے، جب انہوں نے سب کچھ صحیح کیا ہوتا تو وہ اس مقام تک جاتے۔ مگر اب ہر کسی کے پاس موقع ہے کہ وہ پاک ترین مکان میں داخل ہو۔ ہر کسی کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ایک بیرونی برآمدہ ہے۔ بہت سے مسیحی ہیں جو اندر تو ہیں لیکن بیرونی برآمدے میں ہیں، اور پھر جو اندرونی حصے میں آ جاتے ہیں جو کہ پاک مقام کہلاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ داخل ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف محض نجات پاتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر آخر آسمان پر جانے کا انتظار نہیں کرتے۔ وہ اس پاک مقام میں آگے بڑھتے ہیں، مگر پاک ترین مکان میں نہیں۔ مگر یسوع کا خون جو آپ کو خدا کی حضوری تک رسائی دیتا ہے، اب سنیں، یہ یسوع کا خون ہی ہے جو ہمیں قادر خدا کی حضوری میں رسائی عطا کرتا ہے، اور اس مقام میں ہم اپنی مناجاتیں اور ضرورتیں اس کے سامنے لاتے ہیں، شکر گزاریاں اس کے سامنے لاتے ہیں۔ بیان کرنے کو بہت سی باتیں ہیں، مگر یہ وہ 7 نکات ہیں جن کے بارے میں نے محسوس کیا کہ آپ کو بتانے چاہیے۔ سنیں، پہلی بات، خون میں زندگی ہے۔ خون ہمارے لیے بولتا ہے۔ خون ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے۔ یسوع کے خون میں طاقت ہوتی ہے۔ یسوع کے خون کا چھڑکاؤ ہمیں باپ کی رفاقت میں رکھتا ہے۔ یسوع کا خون ہمیں پاک ترین مقام تک رسائی دیتا ہے۔ آپ ایمان کے وسیلے پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی میں رکھتا ہوں، بطور مسیحی جو کچھ بھی میرے پاس ہے، آپ جو کچھ بھی ہیں، بطور ایک خادم، بطور ایک پاسٹر، بطور ایک مسیحی ماں اور باپ کے، اور بطور مسیحی میاں اور بیوی کے، جو کچھ بھی آپ بطور مسیحی ہیں، وہ آپ ایمان کے وسیلے ہیں خداوند یسوع مسیح میں، اور اس کے خون پر ایمان کے وسیلے جو آپ کے لیے بہایا گیا، اور جو خون اس نے آپ کے لیے بہایا۔ اور یہ ایمان سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ میں نیک اعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، مگر یہ مجھے بچاتے نہیں، نہ ہی مجھے نجات یافتہ رکھتے ہیں۔ یہ میری شخصیت ہے، کیونکہ اب میں خدا کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں۔ اب مجھ میں مزید پرانی فطرت نہیں، پرانا انسان مصلوب ہو چکا۔ اب میں خدا کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، اور بائبل مجھے بتاتی ہے کہ میں نیک اعمال کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور میں ایمان کے وسیلے سے یہ تمام کام کرتا ہوں۔ اور یہ ایمان یسوع کے خون پر ہے جو مجھے اس کی رفاقت میں رکھتا ہے، جو مجھے اس تک رسائی دیتا ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ بائبل پڑھتا ہوں، اور میں پریشانی اور اداسی اور مشکلات کے ہر وقت میں اس سے اپنے لیے ایک بہترین مقام پاتا ہوں۔ جب میں بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہوں، جب مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں، بطور مسیحی مجھے اس کی تمجید کرنی ہے۔ اور اگر میں تمجید کرتا ہوں، اگر میں ایمان کے وسیلے اس کی تمجید کرتا ہوں، تو بائبل بتاتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی تمجید کو عزت دیتا ہے۔ آپ ایسے ہی اس کی تمجید کرنا شروع نہیں کرتے، بلکہ یسوع کا خون آپ کو پاک ترین مقام تک رسائی دیتا ہے، اور جب میں اس میں داخل ہوتا ہوں اور میں آسمانی باپ کی تمجید کرنا شروع کرتا ہوں، میں تمجید کرنا شروع کرتا ہوں ایمان کے وسیلے، کیونکہ یسوع کا خون مجھے پاک ترین مقام میں لے کر آتا ہے۔ وہ مجھے خدا کی حضوری میں لے کر آتا ہے، اور میں اس کی تمجید کرتا ہوں۔ اور بائبل کہتی ہے خدا اپنے لوگوں کی تمجید میں سکونت کرتا ہے۔ جب میں خدا کی تمجید شروع کرتا ہوں تو اس پر انحصار کرنا شروع کرتا ہوں، اور بائبل بتاتی ہے کیونکہ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں ایمان کے وسیلے خون میں رسائی پاتا ہوں، اور وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب خدا کی حضوری آتی ہے تو خدا کی حضوری مجھ سے کچھ تقاضا کرتی ہے، اس کا جو میرے اندر رکھا گیا ہے، اس بیج کا جو کہ مسیح ہے۔ اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے وسیلے آپ مسیحی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ کو جاننا ہے کہ آپ ایک مقصد کے لیے بچائے گئے ہیں۔ خدا آپ کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے۔
مگر آپ یسوع کے خون کے بغیر اس تک رسائی نہیں پا سکتے۔ آپ یسوع کے خون میں ایمان کے بغیر رسائی نہیں پا سکتے۔ آپ یسوع کے خون کے بغیر اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس مقصد تک رسائی نہیں پا سکتے۔ جب آپ ایمان کے وسیلے آنا شروع کرتے ہیں اور یسوع کے خون پر ایمان کے وسیلے آپ یہ رسائی پاتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں آئیں، خدا اپنے لوگوں کی تمجید پر سکونت کرتا ہے اور وہ اس کا تقاضا کرتا ہے جو اس نے آپ کے اندر رکھا ہے، اور پھر آپ فرمانبرداری میں چلنا شروع کرتے ہیں۔ اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید بات کریں گے۔ اور خدا کا روح آپ کو فضل بخشتا ہے، وہ آپ کو اس میں چلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یسوع کا خون پاک کرتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر کرتا ہے۔ یسوع کا خون مجھے زندہ رفاقت میں رکھتا ہے۔ یسوع کا خون میری حفاظت کرتا ہے۔ یسوع کا خون میری طرف سے بولتا ہے۔ خون میں زندگی ہے۔ پاک روح یہاں پر موجود ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خون میں زندگی ہے، اور یسوع کا خون مجھے پاک ترین مقام تک رسائی دیتا ہے تاکہ میں خدا کے مقصد کے ساتھ آگے بڑھ سکوں۔ ایسا ہی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ یسوع کے خون میں ایمان کے وسیلے عمل کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پھر ملیں گے۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگے۔ خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری۔ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق۔ اور آپ یہ کہیں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی، آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے، اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے۔ آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو JCTV کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔